जानते हैं आज 17 मुहर्रम हराम होने को आई, कल 18 मुहर्रम हराम है और एक बहुत बड़ा उर्स, एक बहुत बड़ी तारीख, एक बहुत बड़े शख्सियत की कल आनी है। यानी कि शहज़ादा इमाम अली मकाम जिनसे नस्ल इमाम अली मकाम चली, यानी कि हज़रत सैयदना सरकार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमाम अली मकाम के शहज़ादे भी हैं। ये जिनसे नस्ल इमाम अली मकाम बल्कि ये नस्ल हुजूर भी चली है, हुसैनी नस्ल भी चली है, हसनी नस्ल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु से चली है। और ये वो भी है जो हमारे चौथे नंबर पर मुर्शिद जो आते हैं, हमारे पीर भी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप जानते हो हम शेर पढ़ते हैं जो शजरे का कोई कहीं से मुरीद हो, क्या शेर पढ़ते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, वाहिद खाना रसूलुल्लाह। फिर आगे बढ़े तो क्या लिखा है, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, ये मौलाए कायनात की बारगाह। आगे बढ़े बोले करबलाए शहीदे करबला के वास्ते, इमाम हुसैन की बारगाह, ये भी हमारे मुर्शिद हमारे पीर। और उसके आगे जब बढ़े तो हम कहने लगे सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रखा गया, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि हमारा पीर ज़ैनुल आबिदीन है। आप जाएंगे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो आगे जाएंगे आप, और मौलाए कायनात के बाद आप इमाम हुसैन और इमाम अली मकाम के बाद दादे को हमारे पीर है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो कल आपके पीर का उर्स है, बहुत बड़ी शख्सियत का उर्स है। इतना तो हो कि एहतिमाम के साथ, खास एहतिमाम के साथ घर घर के अंदर बाताएं होना चाहिए, ऐलान होना चाहिए आज हुसैन के शहजादे, आज नबी के लाडले और हमारे पीर का उर्स है। इसलिए मैं एक हदीस पाक आपको बताऊं, नुज़लुल मजालिस के अंदर ये रिवायत की गई है, और दीगर और भी मुतबर के अंदर ये रिवायत करी गई है कि सहाबाए किराम का माकूल ये था, अंदाज ये था कि अपनी औलादों के ऊपर नबी की आल, नबी की अहले बैत की मोहब्बत पेश किया करते थे और फरमाया करते थे कि ये हुक्म हमें मिला है कि हम नबी की आल की, नबी के खानदान की मोहब्बत अपनी औलाद को पेश करते हैं, और मोहब्बत जब हम अपनी औलाद के अंदर पाते हैं तो हम समझ जाते हैं हमारा बेटा हलाली बेटा है। यानी हलाली होने की निशानी सहाबा ये बयान करते थे। हम नबी की आल और नबी के खानदान की मोहब्बत पेश करते हैं अपनी औलाद के ऊपर, और वो मोहब्बत नजर आती है तो हम जान जाया करते थे हमारा बेटा हलाली बेटा है। इमाम का ये मोहब्बत का एक दस्तूर है, कल पाता हर घर होना चाहिए, एहतिमाम के साथ होना चाहिए। तुम्हारे पीर का उर्स है, तुम्हारे मुर्शिद का उर्स है, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। जानते हो मियां, तफसीर ये नहीं है कि मैं बयान कर पाऊं, मेरे आका ने इनकी विलादत से पहले एक हदीस नजर से गुजरी मेरे आका ने इनकी विलादत से पहले फरमाया था, मेरे हुसैन के घर एक शहजादा होगा, कल मैदान क़यामत लगेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। आप जानते हो अव्वलीन व आखिरीन का मजमा होगा। आका फरमाते हैं वो जो बेटा हुसैन का होगा उसको मैदान क़यामत में आवाज की जाएगी और कहा जाएगा कहाँ है सैयदुल आबिदीन, खड़े हो जाए जोर से, कहाँ है सैयदुल आबिदीन, खड़े हो जाए। और एक बात बताऊं मैं ज़िमनी तौर पर, ज़ैनुल आबिदीन ये नाम नहीं है आपका, ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है आपका, ये लक़ब है आपका। इतनी इबादत और रियाजत किया करते थे तो कहा गया ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादतों की ज़ीनत है, आबिदीन की ज़ीनत है, ये इबादत करने वालों की ज़ेब ज़ीनत। नाम नहीं है, नाम क्या है पूछो आप मुझसे, इनका नाम क्या है? ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है, लक़ब है। नाम क्या है? नाम इनका अली है, नाम इनका सिर्फ अली है। और एक शहजादे इमाम अली मकाम के जो करबला मुअल्ला के अंदर दस्ते नरमा के अंदर शहीद हुए हैं, जिनका नाम जानते हो, जो हम
ہم شکل مصطفیٰ ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، جن کو امام علی اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اکبر پہچان کے لیے لگا دیتے ہیں، ورنہ ان کا نام بھی فقط علی ہے۔ ان کا نام بھی جو امام علی مقام میں رکھا ہے، علی اکبر نہیں رکھا بلکہ صرف علی ہے۔ چھوٹے شہزادے جن کو علی اصغر کہتے ہیں، جو گود میں 6 ماہ کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، ان کو علی اصغر آپ کو پہچان کے لیے، تاکہ تم سمجھ جاؤ، ورنہ ان کا نام بھی علی ہے فقط جو امام علی مقام میں رکھا۔ اپنے پہلے بیٹے کا نام علی امام رکھ رہے ہو، دوسرے بیٹے کا نام علی امام رکھ رہے ہو، تیسرے بیٹے کا نام علی امام رکھ رہے ہو۔ اور بعض روایات میں میں نے پڑھا، امام علی مقام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 اولادیں دیتا، ہر اپنے بیٹے کا نام علی رکھتا، علی رکھتا، علی رکھتا۔ آج علی علی کہنے پر حکم اور فتویٰ لگانے والوں، دیکھو میرا امام اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہا ہے۔ یہی تو بریلی کے امام اور بریلی کے تاجدار نے ہمیں اعلان کر کے بتایا تھا، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہر ولی ہے، روزے چلی ہے، زندہ ولی ہے، خواجہ اعظم ہے، غریب النواز ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، احمد رضا وہ نقی علی ہے، سلامی جس کے در کا حشمت علی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ میاں وہی علی ہے، وہی علی ہے، وہی علی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سنو، پیر ہے تمہارے، مرشد ہے تمہارے، انہی کے سائے میں تم نے میدان قیامت میں جنت میں جانا ہے۔ یہی وہ پیارے ہیں جو خود بعد میں جائیں گے، تمہیں پہلے لے کے جائیں گے۔ وہی پیارے ہیں جو آب کوثر پر تمہیں جام کوثر سے سیراب کرتے نظر آئیں گے۔ یہ وہی پیارے ہیں جو مصائب و آلام قدر انہوں نے اپنے دلوں پر، نازنین دلوں پر اٹھائے ہیں۔ اس کا عشر عشیر اگر انسان پہ پڑ جائے، اٹیک آ جائے، اس کا عشر عشیر انسان کے دل میں پڑ جائے تو دنیا سے ختم ہو کر رخصت ہو جائے۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے، اللہ اکبر، بعد جو کربلا ہو گیا تو گزر گیا، روایت میں آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ حج کرنے پہنچے تو ایک بنی امیہ سے مردود اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا اور ہشام ابن عبد الملک بادشاہ، وہ بھی وہاں پر اتفاق سے اسی سال حج کرنے گیا ہوا تھا۔ حجر اسود جانتے ہو، تو حجر اسود کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ہشام بن عبد الملک بنی امیہ سے تھا، مردود جس کے دل کے اندر اہل بیت سے بغض اور عداوت تھی۔ جب یہ پہنچا تو کسی نے جگہ نہ دی حجر اسود پر، لوگ اپنے آپ کو دھکے کھائے، دھکے کھانے کے بعد جس کے ساتھی تھے بولے چلیے آپ ادھر بیٹھ جائیے، جب خالی ہوگا تو آپ روزہ دے لیجیے گا حجر اسود کا۔ وہ بیٹھ گیا تھوڑی دور پہ جا کے، اتنے میں امام زین العابدین آ گئے۔ ذرا زور سے بولو، بیٹھ کے شہزادے آئے، اور جب آئے تو لوگوں نے ہاتھ باندھ کر پیچھے ہٹ گئے، حضور آپ آ جائیں پہلے، ہم تو بعد میں بوسہ دے لیں گے۔ ذرا زور سے بولو، عبدالرحمن ابن عبد الملک جو پختہ اہل بیت کے اندر چھوٹ تھا اور بادشاہ بھی تھا، اسے تو کسی نے جگہ نہ دی تھی۔ امام زین العابدین نے تو سب نے کھڑے پیچھے ہٹ گئے، حضور آپ آ جائیے۔ امام نے بوسہ دیا حجر اسود کا، ہاتھ باندھے سب کھڑے رہے، امام کا استقبال کرتے رہے۔ تو یہ مردود کہنے لگا جانتے ہوئے، لیکن توہین کون ہے یہ شخص؟ توہین میں جانتا تھا، ایک شخص تھا فرزدق شاعر، کہ وہی شاعر تھا جو امام علی مقام کو کربلا جاتے ہوئے راستے میں ملا تھا، اور اس نے کہا تھا امام آپ کربلا نہ جائیے، میں جانتا ہوں کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں وہ بنی امیہ کے ساتھ میں ہے، آپ سے کہا نہ فرمائیے۔ یہی فرزدق شاعر تھا۔ جب اس بدبخت نے کہا کون ہے یہ شخص جس کے لیے حجر اسود سب نے خالی کر دیا، ہشام ابن عبد الملک نے، ایک فرزدق جو شاعر تھا اس نے کچھ اشعار کہے، وہ میں آپ کو سناؤں۔ وہ 40 شعر کہے تھے اس نے اس وقت۔ پہلا شعر یہ تھا، هذا الذي تعرف المدح وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم۔ ہشام کے بارے میں پوچھتا ہے کون ہے؟ ارے یہ وہ ہے جنہیں کعبہ جانتا، یہ وہ ہے جنہیں حل و حرم جانتا۔ ارے ہشام تو
سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، یہ کہہ کر میرے اعلیٰ حضرت نے یہ میسج دے دیا، سیدی سجاد کے صدقے میں یعنی سجدہ تو کرو لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بولے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، بولے احمد رضا کا سجدہ تو شمعی سجدہ نہیں ہے، احمد رضا کا سجدہ یزیدی سجدہ نہیں ہے، احمد رضا کا سجدہ فتنے پانے والا سجدہ نہیں ہے، احمد رضا کا سجدہ حسینی سجدہ ہے، احمد رضا کا سجدہ وہ حسنی سجدہ ہے، احمد رضا کا سجدہ امام سجاد کی محبت میں ہوتا ہے، احمد رضا کا سجدہ سر جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے محبوب خدا کی بارگاہ میں، سر جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اور میاں میں کیا بیان کروں، رب نے نماز کے اندر دستور بنا دیا، تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک نبی کی آل کا ذکر نہ کر لو۔ تم کہتے ہو اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ رب نے دستور بنا دیا، سجدہ رب کو ہے، رکوع رب کو ہے، عبادت رب کو ہے، قیام رب کو ہے، لیکن ذکر تو آل نبی کا کیا جائے گا۔ نماز بھی ذکر آل نبی سے خالی نہیں ہے، اعلان کر دیا گیا ہے عبادت رب کی قبول ہوگی جب آل نبی کا ذکر کیا جائے گا۔ اب مرا کرے نہ ذبی، اب جلا کرے نہ ذبی، اب بولتے اہل بیت والے بڑا کرے، اگر تم کہتے ہو علی 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 علی، رب نے 5 وقت نماز میں نہ جانے کتنی بار نبی کی اہل بیت کا ذکر کروایا ہے۔ یہ تو دستور خدا ہے، یہ تو اعلان رب ہے۔ یہ بتاؤ کہ نماز کے اندر نہیں پڑھتے ہو، ہر قائد اخیرہ کے اندر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہم بارک علی سیدنا، اللہ برکت دے دے، اللہ برکت دے دے نبی کی آل میں جیسے کہ تم نے برکت دی ابراہیم کی آل میں۔ 5 وقت نماز کے اندر اہل بیت کا ذکر ہے، کہاں جاؤ گے اہل بیت کو چھوڑ؟ کون سے طرف پہ جاؤ گے اہل بیت کو چھوڑ؟ ہے کوئی در؟ ہے کوئی راستہ؟ نبی نے کلیئر بتا دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، اتنا کہتا ہوں حسین و حسین سے محبت کر لو، اتنا کہتا ہوں حسین العابدین سے محبت کر لو، اتنا کہتا ہوں امام باقر سے محبت کر لو، اتنا کہتا ہوں امام جعفر سے محبت کر لو۔ میاں یہ تو ایمان والے ہیں، جب 22 رجب آتا ہے تو امام جعفر کی محبت پہ ہم کوڑے اور پوریاں بناتے ہیں، محرم آتا ہے پورا مہینہ اور پورے 10 دن کو خاص کر امام علی مقام کی یاد کے اندر یہ ایمان والے کوئی سبیل لگا رہا ہے، کوئی لنگر کر رہا ہے، کوئی ذکر شہادتین کی محفل سجائے بیٹھا ہے، ذکر امام کے اندر مست و مگن ہے اور یہ اعلان کر رہے ہیں اے امام 1400 سال کما بیش کا عرصہ گزر گیا واقعہ کربلا کو، لیکن یہ ایمان والے آپ کی یادوں کو آج بھی کلیجے سے لگائے ہیں۔ اے حسین یہاں ذکر حسین کرنا، اہل بیت کا دھکا بجانا یہ ہمارا کام تھا، جتنا کرنا تھا کر گئے۔ قیامت میں بچانا آپ کو ہے، قبر میں حفاظت کرنا آپ کو ہے، حشر میں حفاظت کرنا آپ کو ہے، یہاں کرنا یہ ہمارا کام تھا، جنت تک پہنچا دینا یہ آپ کا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو وقت نہیں ہے لیکن اہل بیت، میاں اہل بیت کی محبت جتنی کرو اتنی کم ہے، جتنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ لنگر اہل بیت جتنا عمدہ ہو سکے، میں تو ابھی کہہ کے آیا بعض جگہ، کوشش کرو ایک ایسے لنگر اہل بیت کرو ان پہ تماچا پڑے کہ خسیسوں کو بھی اور ناظمینوں کے بھی، کہ جیسے کہ تم اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتے اس سے بھاری انداز میں اہل بیت کا لنگر ہونا چاہیے۔ میاں یہ جو در ہے ادھار نہیں رکھتا ہے، یہ در یہ ادھار نہیں رکھتا ہے، صدر جو دو گے وہ ملے گا دنیا میں، وہ تو ملے گا اور آخرت میں تو باقی ہی باقی ہے۔ یہ وہ آستانے ہیں، یہ کریموں کے وہ در ہیں جو ادھار نہیں رکھتے ہیں، جو قرضہ نہیں رکھتے ہیں، قرضہ تمہارا کام ہے اور
عطا فرمانا ان اللہ والوں کے در دولت. میں کیا کہہ رہا، کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، سیدی سجاد کے صدقے میں شادی کر دیے، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے. یاد رکھو حسینی سجدہ کی ہے، یزیدی سجدہ کی ہے، اور وہی جو حسینی سجدہ ہے اسی کو آپ نے پہچاننا ہے، اور یزیدی سجدہ کیا ہے وہ آپ نے جاننا. یاد رکھنا کہ وہابی پیدا ہوئے، آج کہتے تو وہابی کرا، آج کہتے تو دیوبندی کرا، آج تو بچے لگتی ہے. سنو جو نبی کی توحید کری وہ تو کری ہے. کتاب میں لکھا جاتا ہے، کتاب کا نام خلافت ماکیہ، ریفرنس میرے میں کتاب رکھی ہے میرے پاس، جسے دیکھنا واقع دیکھ لے. محمود احمد اقبال دیوبندی لکھتا ہے کہ یزید امیر المومنین کے خلاف حسین نے بغاوت کری تھی. کہو ماذ اللہ، یزید کو اوپر واجب کر کے حسین کو قتل کرے. کہو ماذ اللہ، یزید کی حمایت کری جا رہی. ان کی کتاب رکھی ہے میرے مدرسے کے اندر، آئے بھی کوئی دیکھ لے، جس کا نام فتاوی رشیدیہ، مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی کی کتاب. لکھتا ہے حسین کی زمین حرام ہے. کہوں گا لکھتا حسین کا چہرہ حرام ہے، اور کہتا اگر صحیح روایت یعنی صحیح جو واقعے ہیں کربلا، اگر اس کے ساتھ بھی کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے پھر بھی جائز نہیں ہے. کہو معاذ اللہ. ہم سے پوچھا جائے ہاتھوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میاں اپنے محبت دل دے دیا نبی کو ہے، دل دے دیا آل خان نبی کے خاندان کو ہے. اب جو توحید کرنے والا گروہ ہوگا تو قیامت تک حسینی گلے 72 ہو، لیکن 22,000 کے مقابلے میں آ کر ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ تمام کے کوہلے اعلان کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. علماء فرماتے ہیں چند سب سے زیادہ ہونے والوں میں جن کا ذکر ہے وہ یہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، یہ تمہارا پیر ہے، یہ مرشد تمہارا. جب تک ان کے پاس نہیں گزرو گے راستہ علی اور نبی تک نہیں پہنچے گے. ان سے ہو کر ہی راستہ علی تک گیا ہے، اور علی سے راستہ نبی تک گیا ہے. فاتحہ کا اہتمام کر لینا. اور پھر کہہ رہا ہوں یہ دربار غریبوں کے ہے، ادھار نہیں رکھتے ہیں. خود بھیک دے اور خود کہیں اور انتے کا بلا ہو جائے، تیرے بلا ہو جائے، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت کو جلائے، انہی کی پیاروں کی محبت کو سنائے، انہی پیاروں کی محبت کو اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.